नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। सफ़ा नंबर 83। बाबु तकबीरी बिस्सलाती फ़ी यौमिन ग़ीमिन। बाब है जल्दी नमाज़ पढ़ना बादलों वाले दिन में। यानी बादल छाए हैं, बारिश हो रही है तो नमाज इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती है, या शदीद बारिश है, मस्जिद में जाने का रास्ता नहीं है तो मस्जिद में जो मुअज़्ज़िन है ना, वो अज़ान में हय्या लल फलाह हय्या लल सलात की जगह कह दे कि अस्सलातु फिर रिहाल, तो नमाज़ें अपने अपने घरों में ही पढ़ लो। ठीक है। शिद्दत की बारिश है, मस्जिद में जाने में बहुत प्रॉब्लम है, या शिद्दत का मौसम है, मसलन सख्त सर्दी है तो नमाज़ पढ़ना मस्जिद में आना मुश्किल है, तो वो कह दे कि अस्सलातु फिर रिहाल, तुम नमाज़ें अपने अपने घरों में पढ़ लो। जब बादलों वाला दिन हो या बारिश वाला वक़्त हो तो नमाज़ें जल्दी पढ़ी जा सकती हैं। जैसे ज़ोहर की पढ़ने गए तो असर की साथ पढ़े, मगरिब की पढ़ने गए हैं ना, थोड़ा सा ठहर के मस्जिद में इशा की नमाज भी साथ ही बाजमात पढ़ाई जाए। इस तरह की रायतें मिल जाती हैं शरीयत में। बाब है जल्दी पढ़ना नमाज को बादलों वाले दिन में। हद्दसना मुआज़ इब्न फ़ज़ाला क़ाल हद्दसना हिशाम अन यहया हुवा इब्न अबी कसीर अन अबी कलाबा अन्ना अबा मलीहिन हद्दसहू। बेशक अबू मली ने हदीस सुनाई। क़ाल का कुन्ना मा बुरैदा थे हम बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फ़ी यौमिन ज़ी ग़ैमिन, बादलों वाले दिन में। फ़काला पस कहा बक्केरू, जल्दी पढ़ो बिस्सलाती, असर की नमाज। फ़इन्ना नबिया, पस बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला फरमाया मन तरका सलात अल असरी, यानी कहा कि नमाज का टाइम होते ही पढ़ लो, या असर ज़ोहर के आखिर टाइम में तो असर के स्टार्ट टाइम में नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि नमाज को छोड़ना बड़ा सख्त गुनाह है। ऐसा ना हो कि तुम अपने घरों में चले जाओ और बादलों वाला दिन है, बारिश शुरू हो जाए और तुम्हारी असर की नमाज जो बाजमात है वो रह जाए। फ़अन्ना नबिया, पस बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, थोड़ा इंतजार करके दोबारा असर की अज़ान बेहतर दे के यही है, नमाज पढ़ें। हाँ अजान दोबारा देनी पड़ेगी। काला का मन तरका सलात अल असरी, जिसने छोड़ दिया असर की नमाज को, हबिता अमल हो, उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए, यानी जानबूझ के उसने छोड़ दिया सुस्ती की वजह से। बाबुल अज़ानी, बाब है अज़ान देने के मतलब बाद ज़हाब बिन अलवक्ती, बाद इसके के वक़्त चला जाए। ये नमाज का वक़्त तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब उनको जाग आई है, जब उनको याद आया तो अज़ान कह के फिर वो नमाज पढ़ाई जाए। बाब है अज़ान कहना इसके बाद के नमाज का वक़्त चला जाए। हद्दसना इमरान इब्नु मैसरा क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्नु फ़ुज़ैल क़ाल हद्दसना हुसैन अन उबैदिल्लाह इब्न अबी कतादा अन अबीही क़ाल सिरना मअन नबी, हम चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हम चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलतन, सारी रात, यानी सारी रात सफ़र करते रहे। ये फ़तह खैबर के वापसी वाली हदीस है, वापसी का सफ़र है। थे हम सारी रात चलते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फ़काला बाज़ु अल कौमी, पस कहा कौम के लोगों में से कुछ लोगों ने, लऊ और रास्ता, अगर हम आराम करने के लिए ठहरें, और रास्ता उरूसी, आराम करना, सोना, पड़ाव करना सबको कहते हैं। कहा कौम के बाज़ लोगों ने, अगर हम आराम करने के लिए ठहरें, बिना या रसूला, या आप हमें ठहरने दें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अखाफू, मैं डरता हूँ, अन तनामो अन सलाती, ये कि तुम सुबह की नमाज से सो ना जाओ, यानी ऐसा ना हो कि तुम थके हो, तुम्हें नींद ज़्यादा आ जाए और तुम्हारी सुबह की नमाज रह जाए। फरमाया आपने, डरता हूँ मैं ये कि तुम सो जाओगे सुबह की नमाज से। काला बिलाल, कहा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आना ऊ की जुकुम, मैं तुम्हें जगाऊंगा। फर्स्ट तदऊ, पस वो सारे लेट गए। बस ना था, यानी सारे लेट गए। बिलाल कहते हैं, यहाँ तो मुफ़स्सिर हदीस आई है ना कि मैं भी नमाज़ पढ़ता रहा तहज्जुद की, वो सारे फारग होकर सो गए, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे भी इतनी गहरी नींद आई तो मैंने मशरक़ की तरफ मुँह कर लिया और अपने सवारी के कजावे को टेक लगा ली कि मुझे भी नींद आ गई। इतनी गहरी नींद सबको आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे सूरज की शुआएं पड़ी तो आप सबसे पहले उठे। तो आपने पूछा क्या हुआ, तो कहा अल्लाह के रसूल, जिस नींद ने आप पर गलबा किया उसने हमारे ऊपर गलबा किया। ये हदीस कितनी जगह पे आती, कहीं तो ये आता है शैतान ने थपकी दे के हमें सुला दिया, कहीं कुछ आता है, कहीं आपने फरमाया कि तुम यहाँ से थोड़ा सा आगे अपने सवारियों को चला के ले जाओ, इस बस्ती में शैतान का असर है। तो
امام صاحب نے اس بات کو ثابت کیا کہ صبح کی نماز کا ٹائم چلا گیا تھا، کیونکہ سورج نکلے تو جاگا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے سفر کر کے تو انتظار کیا اشراق کے ٹائم کا، تو تب آپ نے کہا تھا بلال سے کہ اب اذان کہو، انہوں نے اذان کہی تو پھر اس کے بعد اقامت کے بعد باجماعت نماز پڑھائی، تو ثابت ہو گیا نا کہ اذان کا وقت چلا جائے، اذان نماز کا وقت چلا جائے تو بھی اذان کہہ کے نماز پڑھنی اگر ہمارے مرد حضرات ہوں تو۔ فاستجابوا، پس سارے لیٹ گئے، واسند بلال، اور ٹیک لگا لی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، ظہرہ الی راحلتہ، اپنی کمر کی ٹیک سواری کے کجاوے کی طرف، فغالبت عیناہ، پس غالب آ گئی بلال پر بھی نیند، فناما، پس وہ بھی سو گئے، فاستیقظ النبی، پس سب سے پہلے جاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قد طلع حاجب الشمسی، تحقیق طلوع ہو چکا تھا حاجب الشمسی، سورج کا ایک کنارہ، فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، اینا ما قلتا، کہ کہاں چلا گیا تیرا قول، ان تو نے کیا کہا تھا، کالا، کہا، ما القیت علیہ نومتن، اللہ کے رسول جی مجھے ایسی نیند آئی، مثلھا قطن، کہ اس سے پہلے ایسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی، یعنی یہ مسئلہ تو یہ تھا کہ اصل میں سفر میں تھکاوٹ تھی نا، بعض دفعہ انسان تھکا ہوا تو اس کو گہری نیند آ جاتی ہے، خواب میں سونے میں بھی سو جاتا ہے بعض دفعہ، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ٹائم ہو چکا ہے، یہی ہے کہ سونے والے کو جب جاگ آئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعض موسم بھی سخت ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہتا مجھے ہوش ہی نہیں آئی کہ میں اٹھ کے کچھ اپنا بندوبست کر لوں، ایسی مجھے نیند آئی کہ ایسی مجھے نیند اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، کالا، آپ نے فرمایا، ان اللہ قبض ارواحکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمہاری روحیں ہوتی ہیں، یہ اللہ نے قبض کر لیا تمہاری روحوں کو، کیونکہ روح حیوانی، روح نفسانی، دو روحیں ہیں انسان کے جسم میں، روح ایک ہے، اس کے دو حصے ہیں، کیونکہ آپ تو سائنس پڑھی ہوئی ہیں نا، اس کے دو حصے، اب انسان سوتا ہے نا، ایک حصہ اس کے اندر رہتا ہے جس سے اس کا سانس چلتا ہے، حواس خمسہ نہیں کام کرتے ہیں، نبض چلتی ہے، کروٹیں لیتا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کی ساری مشینری کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے حواس خمسہ کام نہیں کرتے، اور دوسری روح چلی جاتی ہے، لیکن جب اس نے اٹھنا ہوتا ہے اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے، وہ روح اس میں آ جاتی ہے، تو یہ آپ نے فرمایا، لیکن جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو جو روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں، پھر انسان فوت ہو جاتا ہے، اس لیے رات کے سونے کو نیند کی بہن کہا گیا ہے، اور یہ چھوٹی موت کہا گیا، اور صبح کا اٹھنا چھوٹا حشر کہا گیا ہے، اور ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم باسمک اموت واحیا، اور صبح پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یہ چھوٹا سونا، چھوٹی موت، چھوٹی نیند، صبح چھوٹا اٹھنا، چھوٹا حشر، تو یہ ہمیں بڑے بڑے حشر پر دلالت کرتا ہے، جو انسان کو بڑی موت پر دلالت کرتا ہے، کہ سونے والا، ہم کہتے ہیں کہ سویا مویا ایک ہی برابر ہے، بعض اور سونے والے کے پاس جس کو گہری نیند آتی ہے، ہم کو کام کاج کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں سویا ہوا ہوں، تو اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کو بھی کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے قبض کر لیا تمہاری روحوں کو، ہماری نہیں، ارواحکم، تمہاری روحوں کو، ہینا شاہ، جس وقت چاہا، وردہ علیکم ہینا شاہ، اور واپس لوٹا دیا تم پر جس وقت اللہ نے چاہا، یا بلال، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم، کھڑے ہو جاؤ، فاذن بالناس بالصلاۃ، پس اذان کہو لوگوں کے ساتھ نماز کی، یا اذان کہو لوگوں کو نماز کے ساتھ، فتوضا، پس وضو کیا، فلما ارتفعت الشمس، لیکن وضو کر کے اذانیں کہی گئی، اذان کہی گئی، تیاری ہو گئی، لیکن نماز تب پڑھی ہے کہ سورج بلند ہو گیا ہے، پس جب بلند ہوا شمس و سورج، وابیاضت، اور وہ روشن ہو گیا، قامت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پس اللہ، تو پس آپ نے نماز پڑھائی، باب من صلی بالناس جماعتن، باب ہے وہ شخص جو نماز پڑھائے لوگوں کو جماعت کے ساتھ، بعد اس کے بعد ذہاب بالوقتی، کہ چلا جائے نماز کا وقت، حدثنا محمد ابن، یہ بھی وہ پھر آئے گی حدیث، کیا نام ہے، جنگ خندق والی، کہ عصر کی نماز کا وقت وہی ہے نا، عصر کی نماز کا وقت چلا گیا تھا تو آپ نے باجماعت نماز پڑھائی تھی، باب شخص کے بارے میں کہ نماز پڑھائے لوگوں کو جماعت کے ساتھ، اس کے بعد کہ نماز کا وقت چلا گیا، کیونکہ آپ نے 2 جماعتیں کرائی تھیں، ویسے اس میں اذان و دو کا ذکر نہیں آتا، اذان کا ذکر آتا ہی نہیں ہے، واللہ عالم، ہوئی اذان کے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا خوب، لیکن جب ہم پڑھتی ہیں نا یہ نماز حج کے دنوں میں، جیسے 2 نمازیں کٹھی پڑھی جاتی ہیں عرفات کے میدان میں، ٹھیک ہے، ظہر کو ذرا مؤخر کر کے، عصر کو ذرا مقدم کر کے، تو اس وقت تو اذانیں 2 ہی ہوتی ہیں، نہیں سوری، اذان ایک ہوتی ہے، اقامتیں 2 ہوتی ہیں، اقامتیں 2 ہوتی ہیں، تو یہی اقامت ہی دوسری ہوگی، اذان ایک ہی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ میں نے پوچھا تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ موسم ٹھنڈا ہے، سردی ہے، تو ہم مسجد میں نماز جو ہے مغرب کی پڑھنے آئیں گے تو عشاء کی پڑھ کے جائیں ساتھ، بس اس تو میں نے وقت کہا کہ جب تاخیر کریں گے تو پھر اگر اذان دیں نہیں، گے اذان عشاء نہیں، کی؟ اقامتیں 2 ہے، کیونکہ جب بھی 2 نمازیں کٹھی پڑھی ہیں، اذان ایک ہی ہے، اقامتیں 2 ہیں،
تو اقامت دوسری بار کہی جائے گی. جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 2 جماعتیں کرانی، مثال کے زیادہ لوگوں کی ظہر کی نماز رہتی تو آپ نے عصر کی نماز بعد جماعت کرانی ہے نا، تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ اقامت کہہ کے ظہر کی نماز پڑھائی جائے، پھر اقامت کہہ کے عصر کی نماز پڑھائی جائے، تو اقامت کا ہی ذکر ہے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا آئے یوم الخندق کی خندق والے دن، بعد ما غربت الشمس، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو چکا تھا. فجالا پس شروع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یسبو برا بلا کہہ رہے تھے کفارہ کافروں کو، قریشن جو قریش کے کافر تھے. برا بلا آپ نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا. یہ مصروفیت جنگ کی مصروفیت تھی، اس قدر جنگ میں آپ کو مصروف کیا گیا کہ موقع آخر تھوڑا منٹ ملتے تو آپ نماز پڑھتے نا. برا بلا کہہ رہے تھے کافروں کو، کالا کا اللہ کے رسول جی ما کتو نہیں قریب میں اصلی کے نماز پڑھ چکا، یا نہیں قریب کہ میں نے نماز پڑھ لی ہو. الاسرا عصر کی. حتیٰ قعدت الشمس، حتیٰ قعدت الشمس، یہاں تک کہ قریب ہے کہ سورج تغرب غروب ہو چکا ہے. قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ اللہ کی قسم ما صلیت، میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. فقمنا، پس ہم ٹھہرے، الی بطحانا، بطحان علاقے کی طرف. فتوضا، پس وضو کیا، للصلاۃ نماز کے لیے، وتوضانا لہا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ وضو کیا. فصلی العصر، پس آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھائی عصر کی، بعد اس کے بعد ما غربت الشمس کے غروب ہو گیا سورج. ثم صلی بعد المغرب، پھر نماز پڑھائی بعد اس کے مغرب کی. باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکروا، باب اس شخص کے بارے میں جو نماز کو بھول چکا ہے بس نماز پڑھے جب اس کو یاد آئے. لا یعید الا تلک الصلاۃ، نہ پڑھے یا نہ دہرائے مگر اسی ایک ہی نماز کو. کیونکہ اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے یہ اپنی رائے ہے، اس میں کوئی شریعت کا حصہ نہیں، اپنی رائے خام خواہ لوگوں نے دی ہوئی ہے. یعنی مثال ہے کہ عصر کی نماز رہ گئی ہے نا، جیسے آپ نے عصر کی نماز مغرب سے پہلے پڑھی ہے، تو کل عصر کے ساتھ بھی ہمیں عصر کی نماز کی قضا دوبارہ دینی پڑے گی. تو یہ بات کہا اس حدیث میں کہ غلط ہے، ایک ہی بار قضا دینی ہے. اگر اللہ نہ کرے ہمیں ایسی سستی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں قضا نماز پڑھی، تو اس کے بعد جب ہم نے اسی ٹائم کو پایا ہے تو پھر ہم اس ٹائم پہ پڑھ لیں اس نماز کو. اول تو یہ انتظار کرنے کا حکم نہیں آیا. جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نہیں کہا کہ چلو گھروں میں جائیں گے تو عصر کی نماز کی قضا دے لیں گے. آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھائی ہے اور بعد میں مغرب کی پڑھائی ہے. ایک روایت آتی کہ آپ نے پہلے مغرب کی پڑھائی ہے اور بعد میں عصر کی پڑھائی. بہرحال دونوں طرح ہی جائز ہے. اگر ہم قضا نماز پڑھنا بھول جائیں تو ہمیں جب جس نماز کے ساتھ بھی یاد آئے جس اس میں نماز پڑھ کے لیں. ساتھ یاد ہے فوراً پڑھ لیں. بھول بھی جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بھولنا ایک ابن آدم کی فطرت میں ہے. تو جب اس کو یاد آئے نا، لیکن عصر کے بعد اور صبح کے بعد نماز کی قضا نہیں ہو سکتی، اس میں احتیاط کریں. باب اس شخص کے بارے میں کہ بھول گیا نماز پڑھنا، پس نماز پڑھے جب اس کو یاد آئے، نہ دوبارہ اس نماز کو پڑھے یا نہ دوبارہ دہرائے اس نماز کو، الا تلک الصلاۃ، مگر ایک ہی مرتبہ نماز کو پڑھے. وقال ابراہیم من ترک، اور کہا ابراہیم نے جس شخص نے چھوڑا صلاۃ واحدہ ایک نماز کو، 20 سنۃ، تو 20 سال بھی اس کو یاد نہ آئے تو لم یعد الا تلک الصلاۃ الواحدہ، نہیں دہرائے گا مگر ایک ہی نماز کو. اللہ نہ کرے یہ مبالغہ کی بات ہے کہ اس کو 20 سال گزر گئے تو اس کے بعد یاد آیا اس کو، تو بھی ایک ہی نماز پڑھے گا. یہ نہیں کہ اب اس کو 20 سال تک دو نمازیں پڑھنی پڑیں گی، ایک ہی پڑھے گا. جس شخص نے چھوڑ دیا ایک نماز کو تو یاد آئے اس کو 20 سال کے بعد تو نہیں دہرائے گا مگر وہ ایک ہی نماز. حدثنا ابو نعیم، جی پڑھی جا سکتی، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. کل کافی بات اس پہ ہوئی تھی، غالباً آپ لیٹ آتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب شریعت نے کہہ دیا کہ انسان کو جس وقت جاگا ہے، بے شک اس نے ابھی ایک رکعت پڑھی ہے، سورج طلوع ہو گیا، بے شک سورج کا ایک کنارہ طلوع ہوا ہے، یہ وقت زوال کا ہے، اس وقت نارمل لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. لیکن جس کو یہ چانس بنا ہے کہ وہ بھول چکا تھا یا اس کو جاگ ہی نہیں آئی تھی، فوری طور پہ وضو کر کے نماز پڑھے. اس کو لیٹ کرنی نہیں ہے. یہ لیٹ گھروں میں ہوتی ہے بیٹا، دیر سے جاگ آئی ہے، اٹھے اپنے کام کاج میں لگ گئے. عورتیں ہیں تو ناشتہ بنانے لگ گئی، مصروفیت میں ہو گئی، اور کہا کہ جاگ ہی نہیں ٹائم پر آئی، اور کرتے کرتے ظہر تک بھی، ظہر کی نماز کے ساتھ بھی بد نصیبی میں نہیں پڑھتی. یہ یاد رکھیں جب تک صبح کی نماز نہیں پڑھی یا اس کی قضا نماز نہیں پڑھی ہماری ظہر کی نماز نہیں ہوگی. اس میں ہمیں احتیاط کرنا ہے. تو بہت بہتر یہی طریقہ، اللہ کرے اول تو ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو جس وقت آپ کو جاگ آئی ہے، جس وقت بھی آئی ہے، زوال کے ٹائم یا اس کے علاوہ، آپ فوری طور پہ وضو کر کے پہلے نماز پڑھیں.
حدثنا ابو نعیم موسیٰ بن اسماعیل قال کا حدثنا حمام عن قتادہ عن انس بن مالک عن النبی قال کا من نسی الصلاۃ، جو شخص بھول گیا نماز کو، فلیصلی اذا ذکرہ، پس یہ کہ نماز پڑھے جب اس کو یاد آئے، لا کفارۃ لہا، نہیں کفارہ اس کا، الا ذالک، مگر وہی ایک نماز۔ اسی بات کو دوبارہ تاکیدن کہا گیا کہ وہی ایک ہی نماز پڑھے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کو کئی نمازوں کا کفارہ دینا پڑے گا یا کئی دن نماز پڑھنی پڑے گی، یا آج پڑھی ہے تو کل بھی اس ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی، یہ بات غلط ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میرے ذکر کے لیے۔ کالا موسیٰ، کالا کا حمام، کہا موسیٰ نے کہا حمام نے، سمعت تو میں نے سنا، یقول کہتے تھے بعد اس کے اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ کالا کا حبان حدثنا حمام حدثنا قتادہ تو کالا کا حدثنا انس عن النبی نحوہ، یہ سب اسی کی مثل حدیث بیان کرتے ہیں۔ بابو قضاء الصلاۃ الاولی والاولی، باب ہے اگر کئی نمازیں چھوٹ گئیں تو اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، تو ترتیب کے ساتھ نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ترتیب کے علاوہ پڑھا ہے آپ نے، لیکن یہ ترتیب بن جاتی ہے کہ عصر کی تو پہلے تھی، مغرب کی بعد میں آنی ہے نا، تو آپ نے پہلے عصر کی پڑھائی ہے اور بعد میں آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے۔ باب ہے نماز قضا کے بارے میں کہ اگر کئی نمازیں قضا ہو جائے تو اس کی ترتیب جو ہے کیسے ہو۔ حدثنا مسدد قال کا حدثنا یحییٰ قال کا حدثنا ہشام قال کا حدثنا یحییٰ ہوا ابن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن جابر قال کا جعل عمر، شروع ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الخندق کی، خندق والے دن، وہ سبو کفارہم، برا بلا کہا انہوں نے کافروں کو، فقال پس کہا ما کی تو صلی، نہیں قریب کہ میں نماز پڑھ سکا، العصر عصر کی، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، کالا کا فنزلنا بطحانا، پس ہم نے پڑاؤ کیا بطحان علاقے میں، فصلی، پس نماز پڑھی، بعد اس کے بعد ما غربت الشمس، کہ غروب ہو گیا سورج، ثم صلی المغربہ، پھر اس کے بعد ہم نے نماز مغرب کی پڑھی۔ بابو ما یکرہ من الثمر بعد العشاء، باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے برا جانا دنیا کی قصے کہانیاں کہنا عشاء کی نماز کے بعد۔ السامری من الثمر و جمیع الثمار، جو سامر لفظ ہے یہ ثمر سے ہے اور سمار کی جمع، و سامر ہا ہنا فی موضع جمیع، اور سامر کا جو لفظ ہے نا یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، تو سمر کہتے ہیں اصل میں چاند کی چاندنی کو، چاند کی روشنی کو۔ جب گرمیوں کے اندر یہ چاند کی چاندنی ہوتی ہے نا تو ہم نے دیکھا کہ ذرا ہمارا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو نیک بندے کسی پیغمبر کا واقعہ سنائیں گے، کوئی عبرت کے لیے ان کو حدیث سنائیں گے، اس کے علاوہ کتنے کتنے قرآن پاک میں ایسے واقعات ہیں کہ بچوں کو ہم کہانی کی شکل میں سنا سکتے ہیں۔ یہ خندقوں والوں کا واقعہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے، اس طرح واقعہ سناتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ ہوتے ہیں، کم عقل کہتی ہوں، جاہل کہتی ہوں ان کو، وہ جنوں بھوتوں کی کہانیاں سناتے ہیں، اس طرح کے پمفلٹ ملتے ہیں بچوں کو دیے جاتے ہیں کہ بچے وہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں سمرا، یعنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اس وقت میں بچوں کو کچھ نہ کچھ سنانا، اور چاند کی روشنی اس کا مطلب ہے سمر سے۔ حدثنا مسدد قال کا حدثنا یحییٰ قال کا حدثنا عوف قال کا حدثنا ابو المنہال قال کا انطلقت مع ابی، چلا میں اپنے باپ ابو برزہ کے ساتھ، اسلمی تھے، فقال له، پس کہا اس کو ابھی میرے باپ نے، حدثنا کیف کان رسول اللہ، حدیث سناؤ ہمیں کس طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی المکتوبۃ، نماز پڑھتے فرضی، قال کہا کان یصلی الحجیرہ، تھے نبی کریم نماز پڑھتے ظہر کی عین دوپہر کے وقت، وہی التی تدعونہا الاولی، اور جس کو تم دن کی پہلی نماز کہتے ہو، ہینا تدحض الشمس، جس وقت ڈل جاتا سورج، یعنی سورج کے ڈلنے کے ساتھ ہی آپ ظہر کی نماز پڑھ لیتے، ویصلی العصر، نماز پڑھتے آپ عصر کی، ثم یرجع احدنا، پھر واپس لوٹ آتا نماز پڑھ کے ہم میں سے کوئی ایک، الی اہلہ، اپنے گھر کی طرف، فی اقصی مدینہ، دی کے گھر مدینہ کے کنارے ہوتے، الشمس حیۃ، سورج ابھی بھی زندہ ہوتا، یعنی بالکل آب و تاب کے ساتھ ہوتا، اس میں کوئی کمزوری نہ آتی کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے۔ ونسیت، اور میں بھول گیا، ما قال فی المغربی، کیا کہا تھا مغرب کے بارے میں، اور مغرب کے بارے میں صاف روایتیں آتی ہیں، آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے بلال سے فرمایا اترو نیچے اور ستو گولو، اللہ کے رسول مغرب کی جانب سرخی ہے، فرمایا نیچے اترو ستو گولو، جب دوسری بار بھی کہا، تیسری بار تاکیدن فرمایا کہ اترو ٹائم ہو چکا، سورج غروب ہو گیا، تو انہوں نے ستو آپ کو پلائے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ
کہ جب مغرب کی جانب سرخی ہے تم یہ نہ سمجھو کہ سورج ہے، وہ تو سورج کی روشنی کا ایک نشان ہے، سورج تو غروب ہو چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے دیکھو، یہ سیاہی جو ہے نا، سیاہ چادر یہ طلوع ہوتی جا رہی ہے، یہ رات کی ایک علامت ہے۔ لیکن کئی جگہ یہ آتا ہے کہ مغرب کی نماز اس وقت آپ نے پڑھی کہ سورج غروب ہو گیا، اور جب انسان کھلے میدان میں ہوتا، سفر میں ہوتا، چٹیل میدان میں ہوتا، اس کو سورج غروب ہوتا نظر آ جاتا ہے، میں نے خود دیکھا کئی مرتبہ۔ تو جب سورج غروب ہو جائے تو یہ تو جو مغرب کی جانب سرخی ہے، یہ تو مغرب کی علامت ہے، فرمایا مغرب کی نماز اس وقت پڑھو کہ مغرب کی جانب سرخی رہے۔ تو گویا کہ سورج غروب ہوتے ہی ہمیں نماز شروع کر دینی چاہیے، اور اس میں لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لیٹ کرنے والوں کو آپ نے تنبیہ فرمائی، فرمایا اس وقت تک میری امت خیر سے رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز جو ہے نا ٹائم پر پڑے گی۔ کالا کا وکانا یستحب، اور تھے آپ پسند فرماتے یؤخر العشاء، یہ کہ دیر سے پڑھیں عشاء کی نماز کو۔ کالا کا وکانا یکرہ النوم قبلہا، اور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا جانتے سونے سے، اپنا نماز پڑھنے سے پہلے سونا، یعنی سونا قبلہا نماز پڑھنے سے پہلے، والحدیث بعد، اور باتیں کرنے عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن اگر کوئی ہماری کام کی بات ہے، کوئی ہمیں مشورہ کرنا ہے، میاں بیوی کے معاملات ہیں، یا گھریلو ہمارے آپس میں کوئی سمجھو کہ کلاس لگتی ہے، بعض دفعہ یہ مرد اور عورتیں گھر میں کلاس لیتی ہیں، خامد بیوی کو پڑھاتا ہے، بیوی خامد کو پڑھاتی ہے، اگر ہم دین کی باتیں کریں بے شک ہم جتنی دیر مرضی تک کریں، ہمیں اس میں کوئی گناہ نہیں، صرف جو روکا گیا ہے نا دنیاوی باتوں سے روکا گیا ہے، لیکن دنیا کی باتیں کرتے کرتے سو جائیں گے تو ہمارے اندر غفلت جو ہے وہ غالب آ جائے گی، اور صبح کی نماز کے لیے مشکل ہوگا۔ اور اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ جماعت کی باجماعت نماز رہ جائے، تو پھر کوئی بیمار بندہ شام کی پڑھ کے سو بھی جائے تھوڑا بہت تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہے، صرف شرط یہ کہ اس کی نماز جو ہے باجماعت وہ نہ ضائع ہو جائے۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنَ الصَّلَاةِ غَدَاتِ، اور تھے واپس آتے آپ صبح کی نماز پڑھ کے، ہی نہ یعرف، جس وقت پہچان لیتا حدنا ہم میں سے کوئی ہے کہ جلیس ہو اپنے پاس بیٹھنے والے کو، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى مِئَةٍ، یا إِلَى الْمِئَةِ، اور پڑھتے آپ 60 آیتوں سے لے کے إِلَى الْمِئَةِ 100 آیتوں تک۔ بابو ثمری فی الفقہ والخیری، باب ہے باتیں کرنا جو خیر والی ہیں یا نیکی والی ہیں بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ حدثنا عبداللہ بن صباح قال حدثنا ابو علی حنفی قال حدثنا قرۃ بن خالد قال انتظرنا حسنا، ہم نے انتظار کیا حسن بصری کا، وراسا علینا، اور انہوں نے ہمارے پاس آنے میں دیر کر دی، حتی فروبنا من وقتی قیام ہی، یہاں تک کہ قرب نہ آئے گا لفظ لیکن فا لگ رہی ہے، حتیٰ قربنا من وقت قیام ہی، یہاں تک کہ وہ وقت قریب آ گیا کہ اپنے مجلس کو ختم کرنے کا تھا۔ حسن بصری نہ عشاء کی نماز کے وقت نہ درس دیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کو لیٹ ہو گئی تو ان کی مجلس ختم ہونے کا وقت آ گیا، تب وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے پھر حدیث سنائی۔ انتظار کیا ہم نے ایک مرتبہ حسن بصری کا، پس انہوں نے دیر کر دی ہمارے پاس آنے سے، حتیٰ قربنا من وقت قیام ہی، یہاں تک کہ وہ ٹائم آ گیا کہ ان کی مجلس کے ختم ہونے کا تھا۔ فجا، پس آئے حسن بصری، فقال، پس کہا دعانا جیراننا، مجھے میرے ہمسایوں نے بلا لیا، ہاؤلائی، جو یہ تھے، یعنی اشارہ کر کے کہا کہ مجھے میرے ان ہمسایوں نے بلا لیا۔ ثم قال، پھر کہا انس بن مالک، انس بن مالک نے نظر نہ نبیہ، انتظار کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذات لیلۃ، ایک رات، حتی کانا شطر اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات ہو چکی تھی، یا بلغہ، یا آدھی رات کے وقت کو پہنچ چکے تھے، فجا، پس آپ آئے، فصلی، پس آپ نے نماز پڑھائی، لنا ہمیں، ثم خطبنا، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، تو آپ نے کہا، الا ان الناس، خبردار بے شک لوگ، قد صلوا، تحقیق نماز پڑھ چکے جو ہیں، ثم رقدوا، اس کے بعد سو چکے ہیں، یہاں تحقیق لوگوں نے نماز پڑھ لی پھر سو گئے، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ، اور بے شک تم ہمیشہ ہی نماز میں رہے، مَنْ تَزَرْتُمْ الصَّلَاةَ، جب تک تم نے نماز کا انتظار کیا۔ کالا کہا حسن بصری نے، وَأَنَّ الْقَوْمَ، اور قوم کے لوگ، لا یزالون، ہمیشہ رہیں گے، فی خیری، خیر والے کاموں میں یا نیکی والے کاموں میں، من تظروا الخیرہ، جب تک کہ نیکی کے کام کا انتظار کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کا انتظار کیا نا، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کا انتظار کیا، اور میں اس وقت تم نماز کی حالت میں لکھے گئے ہو۔ کالا کہا کرہ تو ہوا من حدیث انس، یعنی کہا کہ کرہ نے وہ حدیث بیان کی انس سے، ان نبی، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر و ابو بکر بن ابی حسمۃ ان عبد الله بن عمر قال صلی النبی
نماز پڑھائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العشائی عشاء کی فی آخری حیاتی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فلما سلامہ پس جب آپ نے سلام پھیری قال نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقالا تو آپ نے کہا ارائیتکم تمہارا کیا خیال ہے. اس کا یہ بھی میں نے مطلب ارائیتکم لیلتکم تم اپنی اس رات کو یاد رکھو یعنی اس تاریخ کو یاد رکھو تم یاد رکھو اپنی اس رات کو یا کیا خیال ہے تمہارا تمہاری اس رات کے بارے میں فإن راس مئۃ سنۃ پس بے شک 100 سال کے بعد لا یبقى من هو اليوم یہ جو شخص ہیں باقی نہیں رہیں گے جو آج کے دن ہے علی ظہر الارض احد زمین کے اوپر کوئی ایک بھی میں باقی نہیں رہے گا. فوہلا الناس پس وہم پڑ گیا لوگوں کو فی مقالاتی آپ کی بات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ شاید 100 سال بعد قیامت آ جانی ہے یعنی کوئی بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں رہے گا جس وقت موجود ہے 100 سال کے بعد نہیں رہے گا تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ایک قرن ختم ہو جائے گا تقریباً تو 100 سال کی عمر آج تو خیر بہت ہی کم ہے اس وقت تو خیر ہوگی کچھ نہ کچھ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ جو آج زندہ ہیں 100 سال کے بعد یہ فوت ہو جائیں گے تو لوگوں کو وہم پڑ گیا کہ پتہ نہیں 100 سال کے بعد قیامت آ جانی ہے کہ کوئی بھی زمین پر نہیں رہے گا. بس وہم پڑ گیا لوگوں کو آپ کی بات کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ الا ما تحدثون فی هذه الحادیث یعنی اس بات کی طرف کہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث بیان کرنا امیاتی سناتین کے 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا. وانما قال النبی اور بے شک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یبکی ممن هو اليوم آپ کا مقصد یہ تھا کہ نہیں باقی رہے گا وہ شخص جو آج کے دن ہے اللہ ظہر الارض زمین کی پشت پر یرید بذالک مراد آپ کی یہ تھی انہا تخزم ذالک القرن یہ ایک صدی گزر جائے گی یا ایک قرن گزر جائے گا. باب السمری مع الاہلی والضیفی باب ہے رات بھر باتیں کرنا بیوی کے ساتھ والضیفی اور مہمانوں کے ساتھ. بیوی اور مہمانوں کے ساتھ بھی انسان بات چیت کر سکتا ہے لیکن یہ نا معمول نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں میں یہ معمول ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ملنے جانا ہے اور آدھی آدھی رات تک باتیں کرتے بیٹھے رہنا ہے. لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے مشکل بنتی ہے. جب تک 4 گھنٹے 3-4 گھنٹے نہ سویا جائے تو اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ جن کا یہ مستقل معمول ہے نا وہ تو کبھی صبح کی نماز بھی ٹائم پر نہیں پڑھتے تو تہجد کی نماز پڑھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ تو اپنے اپنے معمول ہے. ہمارے ابا جان اللہ ان کی قبر کو روشن کرے مستقل ماشاءاللہ اٹھنے والے تھے تو جب بھی ہم کہیں اس طرح جانا آنا ملنا ہوا تو اپنے ٹائم پر جا کے سو جاتے تھے. کبھی بھی انہوں نے لیٹ نہیں کی تھی اور کہنا میں نے صبح اٹھنا ہے میری نیند نہیں پوری ہو سکتی پھر میں اٹھوں گا نہیں. تو بارہ اس میں یہ احتیاط برتا جائے لیکن اگر کوئی چانس ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ انسان دیر تک بات کرتا رہے یا دین کی باتیں کرتا رہے. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا معتمر بن سلیمان حدثنا ابی قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی بکر ان اصحاب الصفا بے شک اصحاب الصفا کانوا اناسا فقراء تھے وہ فقیر لوگ. وان نبی اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا من کان عنده طعام اثنین جو شخص اس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے فلیذهب بثالث پس یہ کہ تیسرا اپنے ساتھ لے جائے. یعنی جب بھوک زیادہ ہوتی ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کر دیتے کہ تم ان کا کھانا اپنے پاس سے دو بس لے جائے اپنے پاس تیسرے کو. وَإِنْ أَرْبَعَ اور اگر 4 لوگوں کا کھانا ہے تو خامسون تو 5ویں لوگوں کو لے جائے بس سادسون یا 6 کو لے جائے. ورنہ با بکرین اور بے شک بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بے ثلاثتین وہ لے آئے 3 مہمانوں کو. بن طلق النبی اور چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے عشرتن 10 لوگوں کو لے کے. کالا کا فہوا انا و ابی و امی یعنی کہا کہ میں اور میرا باپ اور میری ماں تھی. ولا ادری نہیں جانتے کہ عثمان راوی نے کیا کہا تھا یعنی کہا کہ جو ابوبکر صدیق لے کے گئے نا یہ راوی کہتا ہے میں تھی اور میرے باپ تھے اور میری ماں تھی. عثمان راوی نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا حل کالا ومراتی کیا کہا تھا آپ نے میری بیوی و خادم اور میرا خادم بھی ہے ساتھ. بینا بیدنا درمیان ہمارے گھر کے بیتی ابوبکر اور درمیان ابوبکر صدیق کے گھر کے. وَإِنَّ ابا بکر اور بے شک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغشا انہوں نے کھانا کھایا عشاء کا عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ثم لبثا پھر ٹھہرے رہے آپ کے پاس یعنی مہمان دے کے بچے کو گھر بھیج دیا نا اپنے بیٹے کو کہا ان کو کھانا کھلانا اور خود پاک پیغمبر کے پاس کھانا بھی کھایا اور عشاء کی نماز بھی پڑھی اور کچھ وقت تک باتیں کرتے رہے. حدیث ہم نے ریاض الصالحین کے پڑھی ہوئی اندر لیکن آپ نے کتاب ریاض الصالحین نہیں پڑھی نا
تو بہرحال جب آدھی رات کے قریب آئے، پاک پیغمبر سے کسی خاص مقصد کے بارے میں باتیں کرتے رہے، لیکن مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا گیا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک گھر والا نہیں آئے گا۔ لیکن جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا ام رومان نے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے مہمان پریشان ہیں تو آپ ابھی تک آئے نہیں، اتنی دیر کر دی۔ تو آگے سے خفا ہوئے، تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہا پوچھو، ہم نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اب دیکھا کہ ان کو غصہ آ گیا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جو ان کا بیٹا مہمان لے کے آیا تو چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ وہاں تو بہت لمبی حدیث آتی ہے۔ تو بہرحال جب کہا کہ قسم ہے اللہ کی میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو مہمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بغیر کھانا نہیں کھانا تھا۔ تو بہرحال کھانا آگے رکھا گیا، لیکن جب قسم کھا لی کہ قسم اللہ کی میں نہیں کھاؤں گا، تو کہا جو کہ میں نے قسم کھائی، شیطانی میرے اوپر غلبہ تھا، تو کھانے کی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی۔ لیکن جب کھا رہے ہیں نا کٹھے، بہت لمبی حدیث وہاں آتی ہے، تو ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، ایک لقمہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اور بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا معاذرہ، جتنا کھاتے جا رہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر آخرکار کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے کھانا کھا لیا، کھانا اتنا ہی تھا۔ پھر کہتے ہیں بکر صدیق میں نے کھانا اٹھا کے میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور کھانا ساری رات پڑا رہا، جو بقیہ رات تھی، جب دن چڑھ گیا تو آپ نے وہ کھانا ان لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ کرامت آئے گی، اور یہ ولیوں کی کرامتوں کے ہم قائل ہیں، نبیوں کے معجزات اور ولیوں کی کرامتیں۔ پیچھے غالباً پڑھا ہے نا کہ 2 صحابہ چل رہے تھے، پتہ نہیں دوسری حدیث میں بھول جاتی بعض دفعہ، تو ان میں ایک حسید بن حزیر تھے، تو رات اندھیری تھی تو ان کے ساتھ اسٹک کی طرح روشنی چلی، پڑھا ہے نا، اسی میں پڑھا ہے نا، ہاں بس میرے بعض دفعہ نا ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ ولیوں کی کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نبیوں کو نبی کہتے ہیں، خدا کو خدا کہتے ہیں، ولیوں کو ولی کہتے ہیں۔ ولیوں کو نبیوں کے ساتھ نہیں ملاتے اور نبیوں کو اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے۔ ہمارا یہ اللہ نے فرق بتایا ہوا ہمیں، لیکن کہتے کہ اس وقت ہمارا کسی قوم سے معاہدہ ختم ہو چکا تھا، وہ بھی سارے لوگ آ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہی کھانا کھلایا، اتنے زیادہ لوگ تھے اور کھانا اس طرح ہی تھا جس طرح کے پہلے موجود تھا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے معجزات کتنے پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، لیکن پاک پیغمبر کے اور صحابہ کی کرامتیں بھی موجود ہیں۔ پھر ٹھہرے رہے حیثو سلیت العشاء، یہاں تک کہ سلیت العشاء، عشاء کی نماز پڑھی، ثم رجع، پھر واپس اپنے گھر لوٹ کے آئے، فلبس، پس ٹھہرے رہے، حتی تغشى النبی، یہاں تک کہ کھانا کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فجاء، پس آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ما مضى من اللیل، کہ کافی رات گزر چکی تھی، ما شاء اللہ، جتنا وقت اللہ نے چاہا۔ قالت، کہتی ہے لہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امرأتو، اس کی بیوی ام رومان، ما حبسکا عن اضیافکا، آپ کو کس چیز نے روک دیا اپنے مہمانوں سے؟ او قالت ضیفی کی، یہاں کہا آپ نے مہمانوں سے، ضیفی کا، یہاں کہا آپ کے مہمانوں سے، کالا، فرمایا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فما غشیتہم، کیا تم نے مہمانوں کو عشاء کا کھانا نہیں کھلایا؟ ما کیا لفظ ہے، ما اشیتہم، غشی نہیں آئے گا، آئی نہیں ہے، ما اشیتہم، نہیں کھلایا تم نے ان کو عشاء کا کھانا۔ قالت، کہتی ہیں ابو، مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، حتیٰ تجیہ، یہاں تک کہ آپ آئیں تو کھانا کھائیں گے۔ قد ارزو، تحقیق ہم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا ہے، فابوا، پس انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کالا، کہا، فذهبت، پس چلا میں، یہ بیٹا جو روایت کر رہا ہے نا آپ سے اپنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ کہتا ہے میں چلا، وانا فاختبأت، پس میں چھپ گیا چارپائی کے نیچے۔ فقالا، تو فرمایا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا غنسرو، اے بے وقوف، فجدا، اے کان کٹے، وہ سبا، اور برا بلا کہا، کہتے ہیں کہ تیری ماں تجھ کو گم پائے۔ تو یہ اس طرح کا جب غصہ آتا نا تو بے وقوف یا کہنا بڑا بے ہدایت ہے، تو اس طرح کی بات کہنے میں حرج نہیں ہے کوئی۔ وہ کالا، کہا، کلو، کھاؤ کھانا، یا فرمایا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کلو، کھانا کھاؤ، لا ہنیا لکم، نہ مبارک ہو تمہیں یہ کھانا کھانا، یعنی غلطی سے نا جذبات میں آ کے لفظ جو تھے نا وہ زبردست نکلے، کہا کھانا کھاؤ تمہیں یہ کھانا نہ مبارک ہو۔ فقالا، پس کہا بکر صدیق نے، واللہ، قسم اللہ کی، لا اطعمہ ابدا، میں تو کھانا تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ غصہ اس بات پہ ہے کہ مہمانوں کی مہمانی تو اس وقت کرنی تھی، اتنی رات تک میرا انتظار کرتے رہے اور بھوکے رہے، جبکہ ان کو بڑی بھوک تھی تو آپ نے ہمیں یہ مہمان دیے تھے۔ تو غصے میں آ کے الفاظ کہیں، اللہ کی قسم نہیں کھانا کھاؤں گا میں تمہارے ساتھ کبھی بھی، اللہ کی قسم، ما کننا ناخذ من لقمتی، ہم نہیں تھے پکڑتے کوئی بھی لقمہ، الا ربا من اسفلھا، مگر وہ زیادہ ہو جاتا، اکثر منھا، اسفلھا یعنی نیچے سے، یعنی اوپر سے انسان سالن لیتا تو نیچے سے کھانا بڑھتا ہی جا رہا ہے، نہیں اٹھاتے تھے یا نہیں پکڑتے تھے ہم ایک لقمہ، مگر وہ بڑھ جاتا تھا اس سے زیادہ نیچے سے۔ کالا، کہا، شبیہو، سیر ہو کے سب نے کھانا کھا لیا،
اور سارا تو اکثر اور کھانا اور زیادہ ہوتا گیا، مما کانت قبل ذالکا کہ اس سے پہلے تھا، پر نظرہ الیہا پس دیکھا کھانے کی طرف بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فائزہ ہیا کما ہیا او اکثر، بس اس وقت کھانا وہ اتنا ہی تھا کہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ فقالا پس فرمایا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لامراتی اپنی بیوی ام رومان کے لیے، یا اختہ بنی فراس، اے بہن بنو فراس کی، ماں ہذا یہ کیا ماجرا ہے؟ قالت کہتی لا وقرتی عینی، مجھ کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈا کی قسم، لہیا الآن اکثر مینا، اب تو کھانا پہلے سے بڑھ چکا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت ابھی قسم کا جو حکم تھا نا کہ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی نے کسی قسم نہیں کھانی، اس وقت حکم نہیں آیا تھا۔ تب کہا کہ آپ میرے خاوند ہیں، مجھے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا کی قسم، تو جب حکم آ گیا تب کبھی ایسی قسم نہیں کھائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کی بات ہے۔ کہتی ہے نہیں، مجھے اپنی آنکھ کی ٹھنڈا کی قسم، ضرور وہ کھانا پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے، بثلثی 3 گنا، مرارن یا 3 مرتبہ یا 3 گنا یہ کھانا بڑھ چکا ہے۔ فاکلا منہا پس کھایا اس کھانے سے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وکالا کہا انما کانا ذالکا، بے شک جو میں نے پہلے قسم کھائی تھی نا، من الشیطان یعنی یمینہ، وہ شیطان کے سمجھو کہ غلبے سے یا شیطان کے وسواس سے تھی، یعنی یمینہ جو انہوں نے قسم کھائی تھی، ثم اکلا منہا پھر کھایا اس سے لقمۃ لقمہ، یا کھائے اس سے کھانے کے لقمے، ثم حملہا پھر کھانا اٹھا کے لے گئے، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاصبحت عندہ، پس صبح تک وہ آپ کے پاس کھانا ٹھہرا رہا، وکانا بیننا و بین قوم عقد، اور تھا درمیان ہمارے اور درمیان ایک قوم کے معاہدہ، فمضى العدل، پس گزر گئی معاہدے کی مدت، ففرقنا اسنا عشرہ، پس تقسیم کیے 12 راجلون آدمی، مع کل راجلین ہر ایک آدمی کے ساتھ، یعنی ایک آدمی کے ساتھ 12 آدمی کا کے لے جاؤ، منہم اناسن، ان میں سے وہ سب لوگ تھے، واللہ اللہ کی قسم، عالم میں جانتا ہی نہیں کم مع کل راجلون کتنے کتنے لوگ ایک ایک آدمی کے ساتھ تھے، فاکلوا منہا پس کھایا انہوں نے اس کھانے کو، اجمعون سب کے سب نے، او کما قالا یا جس طرح کہا، یعنی سب نے ہی کھانا کھا لیا لیکن کھانے کے اندر کمی نہیں آ رہی۔ ابو جان، ہم اس کا کیا کرنا ہے؟ اور نہ شروع کریں۔